बड़ा ही हसास और बड़ा ही हसास मामला है। इसको हमने उतना ही मामूली और गैर हम समझा हुआ है। जो अपने भाई के ऐबों को तलाश करने के पीछे चलेगा, अल्लाह उसके ऐबों को तलाश करने के लिए उसके पीछे चल पड़ेगा। अल्लाह उसको उसके घर की चार दीवारी में ज़लील रुसवा करके रख देगा। ये नतीजा निकलता है अपनी जुबान को बेलगाम करने का, बगैर सोचे समझे इसको इस्तेमाल करते चले जाने का, इदारों को और जमातों को तबाह बर्बाद करने वाले अफराद का फिर ये नतीजा और ये अंजाम होता है। बिलाशुबा ख़ानदान की अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपने बंदों पर बड़ी बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। ख़ानदानों और रिश्तेदारियों के ज़रिए से एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे से ताउन और रूहानी सुकून, इत्मीनान और खुशगवार ज़िंदगी का हुसूल हो जाता है। खुशगवार ज़िंदगी मुयस्सर आती है, मुआशरों में अमन और इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। मगर अफसोस कि आज हमारे ख़ानदानों में जहाँ लोग रहते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की ऐबों को बयान करना, उनकी गीबतें करना, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें बनाकर पेश करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, किसी को तहकीर अमेज़ लहजे में किसी से बात करना, किसी का तमस्खर और मजाक उड़ाना, किसी को हकीर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, लोगों के ऐब की टो लगाते फिरना, ऐब तलाश करते फिरना, ऐब ढूंढना, लोगों की छुप छुप कर बातें सुनना, उनकी जासूसी करना, एक दूसरे के साथ हसद करना, किसी पर अल्लाह की नेमतों, अल्लाह के एहसानात को बर्दाश्त न करना, किसी की फोकियत को, किसी की बर्तरी को, कामयाबी को, खुशी को देखकर जल सड़ जाना और कोशिश करते रहना कि इसे ये क्यों मिली है, इससे ये छिन जाए। ये ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने हमारे ख़ानदानों को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, ख़ानदानों का शिराजा बखेर दिया है। ख़ानदानों और रिश्तेदारियों को तोड़ने में ये बीमारियां बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। हर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के ऐब तलाश करने में लगा रहता है, उसके ऐब बयान करने में लगा रहता है और एक की बात सुनकर उसको मसाला लगाकर उसे बढ़ा चढ़ाकर दूसरे को सुनाता है और दूसरे की बात सुनकर बढ़ा चढ़ाकर मसाला लगाकर पहले को सुनाता है, ताकि इनके दरमियान बदएतिमादी पैदा हो जाए, इनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, रिश्तेदारियां टूट जाएं। ये सारा कुछ इस वक्त हमारे मुआशरों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में बड़ा आम हो रहा है और इसको मुसलमानों ने ऐब, बुराई और गुनाह समझना ही छोड़ दिया है। जो जितना ज़्यादा ख़ानदानों के बिगाड़ और फसाद में ज़्यादा किरदार अदा करता है, वो उतना बड़ा अक्लमंद और समझदार जो है ना वो बावर किया जाता है और करवाया जाता है उसे, वो बड़ा सियासतदान और बड़ा समझदार समझा जाता है। और यही हाल हमारे मुआशरों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर असातिज़ा किराम का, तालीमी इदारों में, तमाम तालीमी इदारों में असातिज़ा किराम का और प्रोफेसरों का यही हाल उनका है। और यही हाल हमारे मुआशरे में ताउन बिल बिर्र व तक़वा पर कायम दीनी तंजीमों का भी यही हाल है। उलमा जिन्होंने मिंबर व मेहराब पर खड़े होकर लोगों की तरबियत करनी थी, लोगों की इस्लाह करनी थी, इस बिगाड़ के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना था, इन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीर पहुँचाकर उनकी खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी थी। वो उलमा और ये ताउन अलल बिर्र व तक़वा पर कायम दीनी जमातें, उनके अंदर भी मुकम्मल तौर पर ये सारे का सारा फसाद फैल रहा है और मुसलसल बढ़ रहा है और ये तरक्की ही करता चला जा रहा है। ये इदारों वाले, जमातों वाले, उलमाए किराम अपने बड़ों का कुर्ब हासिल करने के लिए, दूसरों से बड़ों को दूर करने के लिए, मुतनफ़र करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं और ये सारे काम हमारे मुआशरे के अंदर हो रहे हैं। ये ऐसे अमाल हैं मोहतरम नादरीन किराम, जिससे ख़ानदान उजड़ जाते हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, हमेशा के लिए नफ़रतें दिलों में पैदा हो जाती हैं, नस्लें वो मोहब्बत की बजाय नफ़रतों पर परवान चढ़ती हैं
اور اس سے ادارے برباد ہو جاتے ہیں، جماعتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ کام بغیر کسی رکاوٹ کے ہمارے معاشرے میں چلتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ شیطان وہ اس کام میں کامیاب ہے، اور سب اس کام کا شکار ہو چکے ہیں، اور اصلاح ہمارے معاشروں میں ناپید اور ختم ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں ایک چھوٹی سی نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، اگر اس نصیحت پر غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے خاندانوں کا، رشتہ داروں کا یہ فساد، یہ گھروں میں خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے اور یہ فتنے اور فسادات اور یہ دوریاں اور نفرتیں اور نسلوں کا برباد ہونا، انشاءاللہ الرحمن اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشروں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تباہی سے جو ہے نا بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے اداروں کو بھی، اپنی جماعتوں کو بھی، اور اپنے معاشرے کے ہر فرد کو۔ تو آئیے ہم ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ ان ساری برائیوں کی جڑ وہ زبان کو بے لگام کر دینا ہے، وہ زبان کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرنا ہے، زبان کو جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، چغلی کے لیے، الزام تراشیوں کے لیے، بہتان بازیوں کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، کسی کا تمسخر اڑانے کے لیے، کسی کی تحقیر کے لیے زبان کو استعمال کرنا، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ان تباہیوں اور ان بربادیوں کا، جس کا آج ہمارا پورا معاشرہ شکار ہو چکا ہے۔ تو زبان ایسی اہمیت والی چیز ہے ایک انسان کے پاس کہ اگر انسان اس زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کو غلط کاموں سے، غلط باتوں سے روک لیتا ہے، اور اس کو صرف اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح، ہمدردی، خیرخواہی کے لیے اگر اس زبان کو استعمال کرتا ہے، تو یہی زبان انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اگر اسی زبان کو بندہ بغیر سوچے سمجھے گالی گلوچ کے لیے، غیبتوں کے لیے، چغلیوں کے لیے، الزام تراشیوں اور بہتانوں کے لیے، اور کسی کی تحقیر کرنے کے لیے، اور کسی پر الزام تراشی کے لیے، اور نفرتوں کو پیدا کرنے کے لیے، بد اعتمادیوں کو ہوا دینے کے لیے اگر اس زبان کو استعمال کرتا ہے، تو یہی زبان بندے کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ زبان کا ایک ایک لفظ بڑا حساس ہے، ایک ایک لفظ۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا يتکلم بالکلمات لا ما یتبین فیہا، بسا اوقات بندہ ایسی بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ جس بات کے وبال کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا وبال کتنا بڑا ہوگا، دنیا میں اور آخرت میں اس کے فسادات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یذل بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، امام الانبیاء نے کہا وہ اس ایک بات کی وجہ سے جس کے وبال کو وہ معمولی سمجھتا ہے، جس کو وہ اپنے لیے واضح نہیں کرتا، وہ اس ایک بات کے ذریعے جہنم کی گہرائی میں اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ دور جہنم کی گہرائی میں ایک بات اس کو لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، کہ بندہ بسا اوقات ایک بات کرتا ہے، اس بات کی عظمت اور اس بات کی خیر اور بھلائی کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا عظمت والی وہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین اس ایک بات کی وجہ سے ملاقات کے دن تک کے لیے اللہ رب العالمین اپنی رضامندی اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور اس حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ مَا بَلَغَتْ، ایک بندہ اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہ بات غیبت ہو، وہ چغلی ہو، وہ بہتان ہو، وہ کسی کی تذلیل اور تحقیر کے لیے کی گئی بات ہو، وہ گالی گلوچ کی بات ہو، وہ کسی پر الزام کی بات ہو، کسی قسم کی کوئی بات ہو،
جس سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ بسا اوقات ایسی کوئی بات وہ اللہ کی ناراضگی والی وہ نہیں محسوس کرتا کہ اس کا وبال کتنا ہے، یہ کتنی سنگین بات ہے، اور اللہ رب العالمین اس وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک ناراضگی اس کے مقدر میں لکھ دیتے۔ تو جس بندے کے لیے اللہ رب العالمین اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے اپنے ملاقات کے دن تک، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، نیکیاں اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، برائیوں سے اس کو بچا لیتا ہے، اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ وہ بندہ پھر اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرتا، کوئی برا کام نہیں کرتا، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا جس سے وہ کسی کو دکھ تکلیف اور کسی کو اذیت پہنچائے، ایسی کوئی بات نہیں کرتا، اور نتیجے میں اس کا خاتمہ اللہ اچھا کر دیتا ہے، اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیتا ہے، اور محشر میں اللہ رب العالمین اپنا سایہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ سایہ اسے نصیب فرمائے گا، اور جنت میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے سے اللہ نے ناراضگی، جس نے ناراضگی والی بات سے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اللہ رب العالمین اس کو نیک اعمال کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ ہے کہ اللہ اپنے ملاقات کے دن تک ناراضگی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وہ برے اعمال میں، برائیوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، بغاوتوں، سرکشیوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ بھی اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور قبر میں مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتا ہے، اور میدان محشر میں ندامت، شرمندگی اور پشیمانی ساری خلقت کے سامنے اسے اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جہنم میں اللہ کے عذاب میں اسے جانا پڑے گا۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے اپنی زبان کو بے لگام کرنے کا، بغیر سوچے سمجھے اس کو استعمال کرتے چلے جانے کا، اور اس زبان کے ذریعے خاندانوں کو، معاشروں کو، رشتہ داریوں کو، اداروں کو اور جماعتوں کو تباہ و برباد کرنے والے افراد کا پھر یہ نتیجہ اور یہ انجام ہوتا ہے، اور یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ایسے نہیں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من زمین لی ما بینا لحیئی ہے وما بینا رجلئی ہے ادم اللہ الجنہ، جو مجھے اپنی زبان کی، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور اپنی جو ٹانگوں کے درمیان ہے، زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں، کسی کو دکھ دینے میں، کسی پر بہتان الزام لگانے میں، کسی غیبت اور چغلی میں، گالی گلوچ میں، کسی کی عزت اور پگڑی کو اچھالنے میں، کسی پر بہتان باندھنے میں میری زبان استعمال نہیں ہوگی، میری شرمگاہ کسی حرام کام میں استعمال نہیں ہوگی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دے دیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقاہ اللہ شر ما بین لحیئی ہے وما بین رجلئی ہے دخل الجنہ، جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے دو جبڑوں والی چیز کے درمیان والی چیز سے، زبان سے بچا لیا اور اس کی شرمگاہ سے بچا لیا، اس کو شر سے بچا لیا، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہی زبان آپ نے پہلے حدیث سنی ہے، جہنم کی گہرائی میں مشرق سے مغرب سے بھی زیادہ فاصلہ تک وہ ایک بات اس زبان سے نکلی ہوئی جہنم کی گہرائی تک لے جاتی ہے۔ بظاہر انسانی جسم کا یہ ایک معمولی سا چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، ہمارے معاشروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں بڑا ہی حساس اور بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ اس کو ہم نے اتنا ہی معمولی اور غیر اہم سمجھا ہوا ہے، اور اتنا ہی زبانوں کو بے لگام کیا ہوا ہے، اور اتنا ہی اپنے اعمال کو ہم نے جو ہے نا وہ اس زبان کے پیچھے لگا کر سارے معاشروں کی اور خاندانوں کی تباہی کا بیڑا ہم مسلمانوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر جانا چاہیے، اور ان اعمال سے پکی سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے عہد کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے کسی بھی طرح کسی دوسرے کو کسی قسم کا کوئی دکھ اور تکلیف اور اذیت ہم نہیں پہنچنے دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے ہماری نسلوں میں نفرتیں نہیں بڑھیں گی، محبتیں بڑھیں گی، ہماری نسلوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، ہمارے خاندانوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے اداروں کی اصلاح ہوگی، اور ہماری جماعتوں کی اصلاح ہوگی۔ جب ان کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے
پورے کا پورا معاشرہ وہ انشاءاللہ رحمت، مودت، محبت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارے، ایثار والا معاشرہ بن جائے گا۔ اور اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اور اس سے روکنے والی اور اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والی سب سے بڑی چیز زبان ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے اور یسمت، اگر اچھی بات کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہے تو پھر وہ خاموش رہے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے، من سمت نجا، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، روک لیا، خاموشی کو اختیار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نجات پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بندے کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، صحیح حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اسلام کی لمبی حدیث ہے، آپ نے بڑے بڑے اعمال بتائے کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی طرح بھی، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، جہاد اور دوسرے اعمال اور ان کی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ اور پھر آپ نے کہا الا اخبرو بملاک ذالک کلہ، کیا میں تجھے ایسی چیز کی خبر نہ دوں جن پر ان سارے اعمال کا، اسلام کے ان ارکان کا اور بڑے بڑے اعمال کا دار و مدار ہے؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کفا علیک ہذہ، اپنی زبان کو پھر روک رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کسی کی غیبت چگلی کے لیے، کسی کی عزت اچھالنے کے لیے، دکھ دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ تو معاذ کہتے ہیں میں نے پوچھا وَهَلْ نُؤَاخَذُ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اللہ کے نبی ہم اپنی زبان سے جو لفظ ادا کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو ان کے نتنوں کے بل، چہروں کے بل جہنم کے اندر گرانے والی ان کی زبان کی کٹی پھٹی، یہ لا یعنی بے مقصد بےہودہ اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی باتیں تو ہوگی جو اس کو اونڈے منہ کر کے جہنم میں ڈالنے کا سبب بنے گی۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، سامعین، ہماری خواتین کو اپنی زبانوں کو خصوصاً کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی مجلسوں میں ہمیشہ کے لیے غیبت سے اپنی زبانوں کو بچانا چاہیے، ورنہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج، خواب میں آپ کو معراج کروایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اب ان کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں، ان کے عیب، ان کے جنسی عیب، ان کے جو ہے نا اخلاق کے عیب، دین کے عیب، معاشرتی عیب، کوئی ان کی خرابی جو ان کے اندر واقعتاً موجود ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے، کیونکہ غیبت کہتے ہیں اسی کو ہیں۔ اور اگر کوئی چیز عیب کسی کے اندر ہے نہیں اور ہم وہ معاشرے کے اندر پھیلا کر رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا مشن چلا رہے ہیں تو پھر یہ بہتان ہے، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑا سنگین جرم ہے۔ یہ بھی فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل ایمان قلبہ، اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے تو ایمان لے آئے ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا الناس، لوگوں کی غیبتیں مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے، ان کے عیب ڈھونڈ کر ان کو رسوا کرنے کے لیے ان کے عیبوں کا پیچھا نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، چھپ چھپ کر ان کے معاملات کی خبرگیری نہ کرو، دیکھو نا تاکہ تم ان کو ذلیل کرو، تمہیں موقع مل جائے، تمہارے پاس کوئی مواد آ جائے لوگوں کو ذلیل کرنے کا معاشروں کے اندر، ایسا کام نہ کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ، جو اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش کرنے کے پیچھے چلے گا، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور امام الانبیاء نے کہا اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ اس کو اس کے گھر کی چار دیواری میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو بڑا سنگین معاملہ ہے یہ ہمارے خاندانوں میں جو یہ رویہ چلا ہوا ہے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا، عیبوں کی ٹو لگانے کا، غیبتیں کرنے کا، چغلیاں کرنے کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنانے کا، لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کھڑے کرنے کا، برپا کرنے کا،
فتنے اٹھانے کا یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کا آخرت میں بڑا بوجھ ہے، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو مومن مسلمان نہیں اس کو زیب دیتا کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کو برباد کرے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔